अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने पिछली क्लास में सूरह फातिहा का तर्जुमा और तफसीर थोड़ी सी सीखी थी। तो ज़रा आप थोड़ा सा रिवाइज़ करके फिर आज हम सूरह बकरा स्टार्ट करेंगे। तो जो पॉइंट्स हैं वो क्या निकले थे सूरह फातिहा में। सबसे पहले तो क्या चीज़ थी कि हम अपने रब को पहचानें, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर किस रब को किस अल्लाह ताला की क्या सबसे बड़ी ख़ासियत है, क्या नाम है, वो है रब। रब क्या चीज़ है कि रब में हर चीज़ आ जाती है कि वो अल्लाह ताला हमारा मालिक है, हमें कंट्रोल कर रहा है, हमें नशोनुमा कर रहा है और हम पे इनाम भी कर रखा है और हमें कायम भी रखे हुए हैं। और वो हमें ही नहीं कायम करे हुए, तमाम जहान वालों को कायम करे हुए है, ठीक है। फिर क्या था, अल्लाह ताला के नाम थे और रहमान और अर्रहीम, ठीक है। अर्रहमान जोश के साथ अल्लाह ताला की रहमत और रहीम लगातार रहमत। फिर अल्लाह ताला ने, ये तो नाम थे अल्लाह ताला के, फिर साथ में अल्लाह ताला ने बैलेंस किया, क्या क्या कहा, मालिक यौमिद्दीन, कि बदले के दिन का मालिक है। यानी कि जो कुछ मैंने तुम्हें इस दुनिया में दे के भेजा है, मैं उसका हिसाब किताब लूँगा आपसे। फिर क्या निकला था इसका रिज़ल्ट कि जब अल्लाह ताला मेरा रब है और अल्लाह ताला रब ऐसा है कि बेहतरीन रब है वो मेरा, ठीक है। फिर क्या हुआ, रिज़ल्ट क्या निकला था, इय्याका नअबुदु, कि हम आप ही की आप ही की इबादत करेंगे। इबादत के भी फिर हमारे यहाँ थोड़े से मुख्तसर बन जाता है कि बस नमाज हज ज़कात, ठीक है। इबादत का क्या है, ये लफ्ज़ क्या बना है, अब्द से। अब्द क्या होता है, ग़ुलाम। ग़ुलाम क्या होता है, 2 घंटे का, वो होता है 24 घंटे का। यानी कि पूरी उम्र के आप हम जब इस दुनिया में आए हैं तो पूरी उम्र जितनी भी हमारी है, हम अल्लाह ताला के ही ग़ुलाम बन के रहेंगे, ठीक है। और फिर क्या है इसका, व इय्याका नस्तईन, और हम अल्लाह ताला आप ही से मदद मांगेंगे। और उनका क्या बताया था कि जब आप कोशिश करेंगे, जब अल्लाह ताला की मदद आएगी। मदद भी कौन सी, एहदिना सिरातल, यानी कि हिदायत दे हमें किसकी, सीधे रास्ते की तरफ। ये सबसे बड़ी मदद है हमारी कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा दे, फिर चला दे, फिर उस पे इख्तिताम तक पहुंचा दे, ठीक है। फिर था, और उन लोगों का रास्ता जिस पे अल्लाह ताला आपने इनाम करा, और उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पे आपने गज़ब किया, और उनका नहीं जो कि भटके हुए हैं। तो गज़ब का क्या बताया था मैंने कि इल्म के बाद आप कहना ना माने, आप नाफरमानी करें, वो क्या है, अल्लाह ताला के गज़ब के मुस्तहिक। दुआलीन कौन है, कि जो राह गुम कर गए, चल रहे थे सही सही और फिर एक जगह पे आके अपनी राह गुम कर गए, तो ये क्या है, दुआलीन। अब आपकी आएगी आज सूरह बकरा। सूरह बकरा क्या है, एक तो कुरान की सबसे बड़ी सूरत है, ठीक है। और ये 2 जोड़े की शक्ल में है, सूरह बकरा और आले इमरान। और एक हदीस में आता है कि सूरह बकरा का पढ़ना बाइस रहमत है, बाइस बरकत है, और इसका ना पढ़ना हसरत है। हसरत किसे बोलते हैं, कि किसी चीज़ का गलत अंजाम देखकर आपके दिल में जो फीलिंग आती है कि काश मैं वो कर लेता। जैसे कोई बच्चा स्कूल में फेल हो जाए तो क्या है, काश मैं उस टाइम पे पढ़ लेता, काश मैं लोगों की बात मान लेता तो आज मैं फेल ना होता। तो ये क्या चीज़ होती है, हसरत। अब ये नहीं कि हम कुरान को बस पढ़ के ऐसे निकल जाएं, तो इस हसरत को समझें कि इसका मतलब क्या चीज़ हो गई, कि काश मैं सूरह बकरा को पढ़ लेता। अब पढ़ते तो हम सब हैं, तो अब बताएं, ना पढ़ने वाला और पढ़ने वाला कैसे, कोई फ़र्क आता है पढ़ने के बाद। पढ़ने के बाद जब फ़र्क आएगा, जब आप सूरह बकरा को अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे। सूरह बकरा में देखेंगे कि अल्लाह ताला हमें क्या क्या चीज़ें समझा रहा है, किन किन चीज़ों से हमें रोक रहा है। वो अगर हम नहीं करते, कि रुकते नहीं हैं,
جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتائی، اس سورہ بقرہ میں علامات بہت لوگوں کی بتائی گئی ہیں، وہ چیزیں نہیں لاتے اپنی زندگی میں، تو پھر کیا ہوگا؟ حسرت کریں گے نا، کاش میں سورہ بقرہ پڑھ لیتی اور پھر میں اپنی زندگی کو سدھار لیتی تو آج یہ میرا انجام نہ ہوتا۔ اسی لیے ہے کہ سورہ بقرہ کو نہ پڑھنا حسرت کا باعث بنے گا قیامت کے دن۔ تو اسی نیت سے اور اسی توجہ کے ساتھ ہم سورہ بقرہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ بقرہ میں ہمیں کیا چیز سمجھا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بس ایسے ہی مر جائیں اور پھر یہ ہماری حسرت ہی رہ جائے، کیونکہ قرآن پہ عمل کرنا صرف آپ کی اس زندگی میں ہے، جب آپ کی سانسیں چل رہی ہیں جب ہے قرآن کا فائدہ۔ مرنے کے بعد تو قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا، جب دے گا جب آپ نے اس پہ عمل کرا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ نے بس کچھ بھی نہیں کرا، اپنی زندگی کوئی چینج نہیں کری اور آپ سمجھ رہے کہ ہم تو بہت اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اب آپ کے یہ ہے سورہ بقرہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات ہے اور اس کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اکٹھا نہیں پڑھا جائے گا، الگ الگ الف لام میم ایسے پڑھا جائے گا اسے۔ اب یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات، اس میں دو آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک تو ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ یہ اس کے معنی اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ کیا بولتا ہے کہ اس کے معنی جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن ہدایت کے لیے ہے تو اس میں بھی ہدایت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج ہمیں اس کے معنی پتہ نہیں ہے، تو وقت آنے پر شاید اللہ تعالیٰ اس کے معنی ریویل کر دے، ہمیں بتا دے، ٹھیک ہے۔ پر اس میں بہت کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں یا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اس کو آسان لینگویج میں اگر آپ دیکھیں تو سمجھ لیں یہ کوڈ ورڈ ہے، اور کوڈ ورڈ کیا ہوتے ہیں؟ ڈی کوڈ ہوتے ہیں۔ تو وقت آنے پر یہ اپنے ورڈ خود بتائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو اہمیت ہے وہ آپ دیکھیں، ایک آتے ہیں ابن عباس اور جابر ابن عبداللہ کی اور سے روایت آتی ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت پڑھ رہے تھے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو ایک جو یہودی عالم تھا اس کا نام تھا یاسر، تو جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو ایک دم وہ ٹھٹکا، تو فوراً اپنے بھائی حی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آج تو میں نے ایک بہت عجیب چیز سنی ہے، الف لام میم۔ تو حی اپنے سرداروں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک دم فوراً اٹھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہا کہ آپ نے یہ آیت پڑھی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ پڑھی ہے میں نے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو اس نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ آیا ہے آپ کے پاس؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں الف لام میم صاد، کیا اور بھی کچھ آیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الف لام میم را۔ تو کچھ دیر وہ تھوڑا چپ رہا، پھر کہا کہ ان الفاظ میں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیں پوری آپ کی امت کی عمر بتا دی ہے، اور کیا کیا چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہیں آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز ملتی ہے اسی حروف مقطعات کی اہمیت کے اوپر، کہ ایک بار ایک جو صحابی تھے وہ رستے میں جا رہے تھے، تو ان کو کسی گنڈوں نے یا سمجھ لیں وہاں کے جو ڈاکو ہوتے تھے انہوں نے پکڑا اور ان کا سارا پیسہ ویسا لوٹ لیا، اور بڑی جان بچا کے بڑی مشکل سے وہ بھاگ کے نکل آئے وہاں سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کا یہ حال کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ بتا دیا اپنا واقعہ۔ تو انہوں نے کہا کہ حامیم کیوں نہیں کہہ دیا آپ نے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حامیم کیوں نہیں کہہ دیا آپ نے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے چیز، کہ اس میں ہے نا کچھ پاور چیز۔ پھر ایک آتا ہے کہ اس کے ذریعے دعا بھی کرنی چاہیے حروف مقطعات کے ذریعے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی ابھی حتمی طور پہ کسی کو نہیں پتہ ہیں، پر وقت آنے پر اس کے معنی خود اللہ تعالیٰ بتا دے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے بتائے گا؟ وہ اپنے ذریعے کے اسباب کے ذریعے۔ تو اب شروع کرتے ہیں الف لام میم۔ اب آپ اس کو جب بھی آپ پڑھیں حروف مقطعات تو پھر اس کی اہمیت آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کون سی کتاب ہے یہ؟ قرآن۔ اور دور کا اشارہ ہے یہاں پہ، ذالک کا کیا ہے؟ دور کے اشارے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس کا مطلب کیا چیز ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس لوح محفوظ، یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے لوح محفوظ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بن رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہر چیز لکھ دی گئی تھی، ساری چیزوں کی تقدیریں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا، سارے قانون سب کچھ۔ وقتاً وقتاً ہر نبی رسول پہ وہ اس کتاب میں سے کچھ پارٹ اترتا رہا، جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری ہے، انجیل اتری ہے، ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اترے ہیں، داؤد علیہ السلام پہ ہمس تھے، یہ سب اس کتاب کا ایک پارٹ تھے۔ اس کتاب کا لاسٹ پارٹ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دور کا اشارہ کرا کہ اس لوح محفوظ سے یہ کتاب جو اتاری گئی ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی اس میں ٹکراؤ نہیں ہے، یعنی کہ آپ بے فکر ہو کے اس کتاب کو پڑھیں۔ فیہ، اس میں کیا ہے؟ ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، یعنی کہ ہدایت سب کے لیے نہیں ہے، کن کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کسے بولتے ہیں؟ جو بچ بچ کے نکلیں، اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ مجھے ہر چیز کا حساب کتاب دینا ہے۔ ابھی آیا تھا نا مالک یوم الدین میں، کیا چیز بتائی تھی میں نے آپ کو؟ کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو سب سے پہلا حساب کتاب آپ کو جو دینا پڑے گا وہ کیا ہے؟ وقت، کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے عمر دی تھی، وقت دیا تھا، آپ نے اس چیز کا وقت کا کیا یوز کرا؟ تو یہ کون کرے گا؟ کون اپنے وقت کو ذرا دیکھتا رہے گا کہ میں نے آج کیا چیز کمائی، آج چیز میں نے کیا غلط کام کرا تو مجھ سے توبہ کرنی ہے؟ وہی لوگ کریں گے جو کہ پرہیزگاری کی طرح اپنی زندگی گزاریں گے، جو بچ بچ کے زندگی نکلیں گے اس دنیا سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت بھی پھر انہی لوگوں کے لیے جو کہ متقی لوگ ہیں۔ پھر اب آگے دیکھیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں متقی لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ اب متقی لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مانتے ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم ہیں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، یہ تو کہنا ہو گیا۔ جو اللہ تعالیٰ کو کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں اور اس کی بات مانتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ ہے ایمان لانے والے۔ یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں اتارا ہے میں اس کے مطابق کام کروں گا، میں اس کے اگینسٹ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، کیونکہ میں ایمان لایا ہوں نا اللہ تعالیٰ پہ، اسی لیے۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ غیب کیا ہے؟ فرشتے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، غیب میں ہے نا، اور پھر کیا ہے؟ فرشتے ہیں، جنت دوزخ ہیں، ان سب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ جب میں ایمان لے آیا ہوں، غیب پہ بھی ایمان لے آیا ہوں، تو اب کیا کروں گا؟ میں قائم کروں گا نماز کو، یعنی کہ میں نماز کو اب گرنے نہیں دوں گا۔ قائم میں کیا مینس آتے ہیں؟ کہ سیدھا رکھنا، سیدھا کھڑا رکھنا، اور اس کے لیے پھر کوشش کرنی پڑتی ہے۔ کسی بھی چیز کو اگر آپ سیدھا رکھنے کی کوشش کریں تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوشش کرنی پڑتی ہے نا، سیدھا رہنے تو وہ تو گر جائے گی۔ تو اسی لیے نماز کو کیا کرنا ہے؟ سیدھا کھڑا کرنا ہے۔ اب اس کے لیے کیا آتی ہے؟ حفاظت کرنی ہے، ذرا اپنے ٹائمنگ کو مینیج کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ بس سوئے پڑے جا رہے ہیں اور نماز نکل گئی، آپ بس باتوں میں ہیں تو نماز نکل گئی، آپ مارکیٹ میں ہیں تو نماز نکل گئی، آپ کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ آپ کو نماز کی حفاظت کرنی ہے، نماز کو قائم رکھنا ہے۔ یہ کون کرے گا؟ جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے گا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لا کے کیا چیز سوچ رہا ہے کہ بھئی میں نے اگر نماز چھوڑ دی ہے تو مجھے اس کا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت کے دن۔ اور نماز کیا کرتی ہے؟ نماز ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے نماز کی، نہیں، یہ تو ہمارے لیے ضرورت کی چیز ہے نماز۔ کیوں ہے نماز ہمارے لیے ضرورت کی چیز؟ کیونکہ یہ ہمیں کیا کرتی ہے؟ ایک تو سیدھا بھی رکھتی ہے، دوسرا یہ گناہوں سے بچاتی ہے۔ یہ نماز ٹائم کو مینیج کرنے میں اس نماز کا بہت بڑا رول ہے۔ اگر نماز کوئی نہیں پڑھتا، سوچیں کہ کیا اس کے ٹائمنگ کیسے ہوگی؟ بس کبھی بھی سو رہا ہے، کبھی بھی جاگ رہا ہے۔ ہم اگر کوئی مسلمان ہے تو کیا سوچے گا کہ اچھا میں اس وقت نہیں سوؤں گا، نہیں تو میری نماز چلی جائے گی۔ فجر میں نیند آ رہی ہے بہت تیز، پر نماز تو مجھے پڑھنی ہے، فرض ہے مجھے، تو وہ اٹھے گا۔ تو یہ جو نماز کی اہمیت اور نماز پہ اس کا ہر چیز کا دار و مدار ہے، تو یہ چیز ہے نماز کو قائم کرنا۔
ٹھیک ہے نا، یعنی کہ نماز کے ارد گرد ہی اس کی ساری زندگی گزرتی ہے۔ اور پھر کیا کرتا ہے، یہ ہو گیا پہلا ہو گیا ایمان لانا، پھر ساتھ میں دوسرا کیا ہو گیا، غیب پہ ایمان لانا، تیسرا نماز کو قائم کرنا، اب چوتھا کیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے رزق دیا اس کو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، ينفقون خرچ کرتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، مما یعنی کہ سب نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتا ہے۔ اور پھر دیکھیں رزقناہم، نون آیا تو نون کیا ہوتا ہے، ہم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف کہہ رہے کہ میں نے دیا ہے رزق۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیسہ میں کما رہی ہوں یا کما رہا ہوں یہ میں نے کمایا ہے، اس پہ میرا حق ہے، یہی سوچتے ہیں نا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے دیا ہے تمہیں، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں دیا ہے رزق، اس میں سے کچھ خرچ کر دو، ٹھیک ہے۔ اور ينفقون خود اس جگہ اشارہ کرتا ہے کیسے کہ نفع کا بنا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، نفع کا۔ نفع کا کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک سرنگ کے دو منہ، تو جیسے جانور اس طرف سے گھستا ہے اور اگر کوئی جانور گھسنے کی کوشش کرے فوراً دوسرے دروازے سے نکل آتا ہے، تو ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے آپ کو، آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے تو آپ اسے خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ اب رزق میں پیسہ ہی نہیں ہوتا، آپ کی صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، آپ کے مشورے بھی ہوتے ہیں، آپ کی کسی کے خدمت کرنی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو اس میں سے خرچ کریں۔ چاہے آپ کو بولنے کی طاقت دی ہے تو بولیں، بول کے دین کی دعوت دیں، ٹھیک ہے، کسی کو صحیح مشورہ دے سکتے ہیں، کسی کی خدمت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی کے کام آ سکتے ہیں برے وقت میں، یہ سب رزق میں آ جاتا ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اب متقی لوگوں کی پہچان ہو گئی نا، والذین، اور وہ لوگ یؤمنون، اور ایمان لاتے ہیں، بما انزلہ، ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا، الیکا، تیری طرف، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو یہ لوگ کیا ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو کہ نازل کیا گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا ہے، وہ ہے قرآن۔ اب دیکھیں پھر میں بار بار یہ آپ کو یاد دہانی کراتی رہوں گی کہ جہاں پر بھی آئے گا کہ ایمان لائے یا ایمان لاتے ہیں، تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ تمام مسلمان مانتے تو ہیں کہ یہ قرآن ہماری کتاب ہے، پر کون سے ایسے مسلمان ہیں کہ جو یہ سمجھیں کہ اس قرآن کے مطابق مجھے اپنے فیصلے کرنے ہیں؟ بتائیے کتنے کم لوگ ہیں ایسے کہ اس قرآن کو اپنا امام بنائیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ وہ جو کوشش کریں گے وہ اپنے عمل سے ظاہر کریں گے کہ ہاں ہم ایمان لانے ہیں۔ نہیں تو ایمان لانا کیا ہو گیا، یہ تو سمجھ لیں ایسا ہو گیا کہ بس کہنا، جیسے قرآن میں ہی آتا ہے نا کہ جو بدو لوگوں سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے بدو لوگوں سے کہا، بدو مطلب جو کہ سمجھ لیں گرامین لوگ ہوتے ہیں، ان سے کہا گیا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہہ دو کہ نہیں، تم اسلام میں داخل ہوئے، ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں۔ تو یعنی کہ کیا چیز ہو گئی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ کہنا کہ ہاں بھائی ہم ایمان لے آئے، تو یہ ہو گیا اسلام میں داخل ہونا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا شروع کریں گے، جب وہ ہمارے عمل سے گواہی یا ہمارے عمل سے ظاہر ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان رہے ہیں، اور یہ جب ہی ہوگا جب آپ اللہ تعالیٰ کو سیریسلی لیں گے، اللہ تعالیٰ کو کا حق ادا کریں گے، تو یہ وہی لوگ کریں گے۔ نہیں تو آپ یہ دیکھیں اکثریت، آپ اگر آس پاس اپنی کوئی سروے کرے تو ذرا دیکھیں کہ کون قرآن کو اس نظر سے پڑھتا ہے کہ یہ ہماری سلیبس کی بک ہے، یہ ہمیں بتائے گی کہ کس جگہ کیا کام کرنا ہے۔ اکثریت یہ کہے گی نہیں، اسے پڑھ لیں اور رکھ دیں، ثواب کما لیں، یا رمضان میں کھول لیں اور 2 قرآن ختم کر لیں یا 3 ختم کر لیں اور بس ہو گیا ہمارا کام۔ قرآن قرأت کے لیے تو آئی نہیں تھی، قرآن تو عمل کے لیے آئی تھی، ہدایت کے لیے آئی تھی۔ بیان ہے ہدایت متقی لوگوں کو ملے گی۔ متقی کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو اتاری گئی کتاب ہے اس پہ بھی یقین کرتے ہیں کہ اس میں جو قانون دیے گئے ہیں یہی حق ہیں، یہ کبھی نہیں بدلیں گے، وہ لائیں گے ایمان۔ تو یہ لوگ کیا ہیں
جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کری یعنی کہ قرآن، اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو ان سے پہلے نازل کی گئی بکس یعنی کہ تورات یا انجیل ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور کس پہ ایمان لاتے ہیں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر کیا کرتے ہیں؟ یہ یقین رکھتے ہیں۔ اب اس چیز کو تھوڑا آپ سمجھیں، جب میں نے ابھی آپ کو بار بار یاد دہانی کرا رہی ہوں نا کہ ایمان لانا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اب کہہ دیا۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل سے ذرا ظاہر کر کے دکھاؤ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی بات مانتے ہیں، عمل کر کے ظاہر دکھاؤ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کہ مجھے کہنے تو میں نے پوچھا ہی نہیں کہ تم مجھے کہہ دو تو بہت لوگ کہہ دیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پر جو عمل کر کے دکھائے گا وہ ہے قابل اعتبار، اس نے سچ کر دکھایا اللہ تعالیٰ کی بات پہ۔ تو یہاں پر کیا چیز آ رہی ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین کیسے ہوتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، ایک آگ میں کبھی آپ کا ہاتھ جلا ہو، ٹھیک ہے، تو اب آپ کو یقین ہو گیا کہ آگ مجھے جلاتی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ سیکنڈ ٹائم پہ پھر آپ آگ میں ہاتھ ڈال دیں تو سامنے والا کیا کہے گا؟ تمہیں یقین نہیں تھا کہ آگ جلا دے گی، پھر تم نے ایکسپیریمنٹ کرا، پھر تیسری بار پھر وہی کرے، تو کیا کہیں گے ہم اسے؟ بیوقوف، کہ اسے یقین ہی نہیں ہے، یعنی اس کی عقل ٹھکانے پہ نہیں ہے۔ جب ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، تو آخرت میں ابھی سورہ فاتحہ میں آپ کا گزرا کہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے کس کا؟ بدلے کے دن کا، یعنی کہ جو چیز اس نے تمہیں دی ہے اس دنیا میں ان سب کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ لے گا۔ اس بات پہ اگر یقین ہوگا تو ہم بچ کے نکلیں گے، جب ہم ہدایت پانے کے لیے تڑپیں گے، جب ہم ہدایت پانے کے لیے کوشش کریں گے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاں حساب کتاب لے گا اور آپ کے اعمال میں کوئی بھی چینج نہیں آ رہا، آپ نہ بولنے میں احتیاط کر رہے ہیں، نہ آپ کے ایکشن میں احتیاط کر رہے ہیں، نہ آپ کے کام ایسے ہیں کہ دین کے مطابق ہیں یا قرآن کے مطابق ہیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آخرت پہ یقین ہے؟ اگر آخرت پہ یقین ہو جائے تو آدمی بالکل ایسا رہے گا الرٹ موڈ میں اس دنیا میں، ہر چیز کو وہ دیکھے گا یا روزانہ اپنا حساب کتاب کرے گا کہ آج میں نے کیا کمایا جو میں اللہ تعالیٰ کے پاس حساب کتاب دے سکتی ہوں، آج میں نے کیا گناہ کرے کہ جس سے کہ میں آج اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگوں۔ یہ آخرت پہ یقین والا ہی کرے گا نا۔ اور یہ یقین ایسا نہیں ہے کہ یقین آپ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے یقین ہے۔ یقین کیا ہوتا ہے؟ یہ پریکٹس سے آئے گا۔ آپ اپنے پورے دن کا روزانہ کا حساب کتاب رکھنا شروع کریں کہ اچھا مجھے آخرت میں آج میری اگر موت ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ کے پاس کیا لے کے جا رہی ہوں یا کیا میں حساب کتاب دوں گی، کیونکہ جواب تو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مالک یوم الدین ہوں میں، تو جب مالک یوم الدین ہے تو مجھے اب ڈرنا چاہیے نا اللہ تعالیٰ سے۔ اور آج اب اکثریت کو دیکھ لیں تو بے خوف زندگی گزار رہے ہیں، بے خوف، کوئی خوف نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے حساب کتاب بھی دینا ہے، یا میں اپنی تھوڑی احتیاط کروں یا اپنے آپ پہ نظر رکھوں یا اپنے آپ پہ واچ رکھوں کہ میں کر کیا رہی ہوں، اپنی زندگی کیسے گزار رہی ہوں۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آخرت پہ یقین نہیں ہے یا کمزور ہے۔ تو اس چیز کی آپ کو پریکٹس کرنی ہے، روزانہ دیکھا کریں ہر چیز کو کہ اچھا میں نے آج یہ کرا، اچھا یہ تو قانون کے مطابق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ تو میں نے کچھ غلط کر دیا، تو پھر توبہ کریں، پھر سدھاریں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ لائف ٹائم پروسیس ہوگا آپ کا، یہ ایک ون ٹائم کا نہیں ہے کہ آج میں نے سوچا کہ آج مجھے ہدایت مل گئی یا آج میرا یقین تھوڑا مضبوط ہو گیا تو کل بھی ہوگا، نہیں، کل کے لیے پھر آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، یعنی کہ روزانہ جب تک ہماری موت نہیں آتی، جب تک یہ کام کرتے چلے جانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ آیت میں دیکھیں اس کا پھر تھوڑا سا اگزامپل دیا، کیا دیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ انہی لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ کن لوگوں کو؟ لکھ لیں اسے، کن لوگوں کو ہدایت ملے گی؟ جو کہ کیا ہیں؟ ہدایت پانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، منتظر ہیں، ہدایت پانے کی کوشش کر رہے ہیں، ھدی للمتقین، یہ ان لوگوں کو ہدایت ملے گی۔
پھر کن لوگوں کو ہدایت ملے گی؟ جو ایمان لائے، بریکٹ میں لکھ لیں اللہ کی ماننے والے۔ تھرڈ کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانے والے، یعنی کہ میں نے ابھی دوزخ جنت دیکھی نہیں ہے، میں نے فرشتے دیکھے نہیں ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، پر مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب مجھے یقین ہوگی اللہ تعالیٰ ہے تو بس مجھے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، یہ ہے غیب پہ ایمان۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ اب اس کو مضبوط کرنے کے لیے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے نا، کنیکشن بنانا ہے، بلڈ کرنا ہے کنیکشن کو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے، یعنی کہ نماز آپ کو 5 وقت اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلا رہا ہے، آپ سے بات چیت کر رہا ہے، تو یہ کنیکشن بلڈ ہو رہا ہے نا آپ کا اللہ تعالیٰ سے۔ جتنا مضبوط کرو گے آپ سے اس کنیکشن کو، اتنا آپ اللہ تعالیٰ کو پا جاؤ گے۔ تو نماز کیا ہے؟ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا، یعنی کہ میں نے غیب پہ کرا نا، اب میں اللہ تعالیٰ سے کنیکشن قائم کر رہی ہوں۔ دیکھتے دانستہ نہیں کہ ہمیں دکھ رہے ہیں، یعنی کہ اپنے روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کنیکشن مضبوط کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے؟ اب اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے خرچ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کو میں یہ نہیں کہ جمع کر کر کے رکھ رہی ہوں یا اپنے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہی نہیں اور بس میں جمع کر رہی ہوں کہ میں چلو بڑھاپے کے لیے کام آئے گا، تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہی نہیں، اس کا مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو ایکسٹرا دیا ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنی ضرورتیں مار لیں۔ مما آیا تھا نا اس لیے کہ آپ اپنی ضرورتیں پوری کریں، بیوی بچوں کی پوری کریں، اس کے بعد جو بچ جائے پھر وہ خرچ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، وہ ایمان لاتے ہیں کس پہ؟ کتاب پر، یعنی کہ انہیں اب یہ پتہ چل گیا کہ اسی کتاب کے ذریعے ہمیں ہدایت ملے گی، یہ میری کتاب مجھے ہدایت کا رستہ بتائے گی۔ اور آج ہم نے جو سورہ بقرہ کی شروعات کری ہے قرآن کی، یہ ہم نے اسی لیے شروعات کری ہے کہ ہمیں ہدایت کا رستہ مل جائے، ہم اسے پا لیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا؟ وہ ایمان لاتے ہیں کس پہ؟ کتاب پہ، اور پھر ان سے پہلے والی کتابوں پہ بھی، یعنی کہ جو پہلے کی کتابیں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تھی، اس میں بھی حق تھا، پر اس وقت کا۔ آج جو ضرورت کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ قرآن۔ اس قرآن کے ذریعے ہم یعنی کہ ہم سارے شریعت یا سارے احکامات اس قرآن کی کے اوپر سے لیں گے، نہ کہ ان کتابوں کو۔ مانیں گے ضرور کہ ہاں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں ہیں، پر عمل قرآن کے اوپر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ آخرت پہ یقین رکھنا، یعنی کہ آخرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی کہ انہی لوگوں کو ہدایت ملے گی، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کسے بولتے ہیں؟ جسے 2 ورڈ آتے ہیں قرآن میں، نجات اور فلاح۔ نجات کیا ہوتی ہے؟ ٹمپریری، یعنی کہ آپ نے اس دنیا میں کوئی مصیبت پڑی آپ کو، اللہ نے وہاں سے آپ کو نکال دیا، تو قرآن میں وہ ورڈ آتا ہے نجات۔ فلاح کیا ہوتا ہے؟ کہ آخرت کی کامیابی، یعنی کہ بالکل آخرت میں، یعنی کہ آپ کو جنت مل جائے، یعنی کہ آپ مفلحون لوگوں میں شامل ہو جائیں، فلاح پا جائیں، یعنی کہ یہ بالکل آخرت کی ہے نجات اس دنیا کا، اور آخرت کی جو کامیابی ہے اس کو فلاح بولا جاتا ہے۔ اور فلاح کیوں بولا جاتا ہے؟ اس میں عربی میں اس کا ورڈ جو میننگ ہوتا ہے فلاح کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ کسان۔ کسان کیا کرتا ہے؟ اب یہ کسان کے ساتھ دیکھ لیں، کسان کیا دعائیں مانگتا رہتا ہے؟ بس کھیت کے ساتھ بیٹھ کے بس دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس میں کھیتی بہت اچھی ہو جائے مجھے۔ تو بتائیں، آپ اپنے عقل سے سوچیں، کھیتی ہو جائے گی اس کی دعا مانگنے سے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ دعا مانگنے سے نہیں ہوگی، پہلے آپ اس میں زمین کو ہموار کریں، پھر بیج ڈالیں، پھر اس کی دیکھ ریکھ کریں، پھر اس کو ایسے نہیں چھوڑ دینا آخری دم تک کہ اس کو کاٹیں یا اس سے فائدہ اٹھا لیں، جب تک فلاح کا کام ختم نہیں ہوتا، کسان کا کام۔ بالکل یہی چیز آپ کو یہ پورے رکوع میں بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلے کام، ایمان لانے والے یعنی کہ کام کریں،
یہی نستعین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے آپ کوشش کریں، آپ وہ زمین ہموار کریں، آپ اس میں ایمان کا بیج ڈالیں، پھر مانگیں ہدایت کہ اللہ تعالیٰ اب میں نے بیج تو ڈال دیا ہے، آپ اب اسے پروان چڑھانے کی کوشش کریں، میں پوری اپنی اس کی دیکھ بھال کر رہی ہوں، جب جا کے وہ آپ فلاح بنیں گے، جب آپ مفلحون میں شامل ہوں گے یا مفلحون بنیں گے آپ، جب تک کہ کام کریں گے، بنا کام کرے آپ یہ سوچیں کہ جنت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ نہیں تو یہ تو قرآن میں آ ہی جاتا ہے، ایک آیت بتا دیتے اللہ تعالیٰ کہ بھئی دیکھیں کلمہ پڑھ لیں، یہ نماز کا ہے، یہ روزہ، آپ کی جنت پکی۔ 6000 سے زیادہ اس میں آیتیں ہیں، تو اس وجہ سے بتائی گئی ہیں کہ کام کرنا ہے تو کام کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو ہر وقت ہدایت کی ضرورت پڑے گی، اور یہ ہدایت پھر آپ کو قرآن دیتا چلا جائے گا کہ کس جگہ کیا کام کرنا ہے، کس جگہ رکنا ہے، کہاں پہ آگے بڑھنا ہے، یہ سب آپ کو بتایا جائے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا کسان کو کون سا بیج ڈالیں، بیج کے ساتھ کھاد کیسے ڈالیں، پھر اس کی جو کھرپتوار ہوتی ہے اسے کیسے نکالیں، کون کون سی چیزیں کھرپتوار ہوتی ہیں یہی پتہ ہونا چاہیے، یعنی پتہ ہونی چاہیے نا، اس کو نالج ہونی چاہیے۔ تو ایسے ہی ہمیں بھی اپنی زندگی کی نالج ہونی چاہیے کہ کیا کیا چیزیں ہمیں نقصان دے سکتی ہیں، کیا کیا چیزیں اس ایمان کے پودے کو بڑھا سکتی ہیں یا تیزی سے بڑھا سکتی ہیں، کیسے اس میں فروٹنگ آئے گی یا فروٹ اچھے آئیں گے یا کیسے اچھی فصل ہوگی، یہ سب چیزیں آپ کو سیکھنی ہیں، یہ قرآن سکھائے گا۔ اسی لیے قرآن کا جو پڑھنا ہے وہ کیا ہے، بہت ضروری ہے، اور وہ پڑھنا ہی نہیں، سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے۔ جبھی تو آپ کے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اگر سورہ بقرہ کو نہیں پڑھا تو حسرت بنے گی، تو سورہ بقرہ کا آپ سب تو پڑھتے ہی ہیں، اور نہ پڑھنے والے میں کیا فرق دکھتا ہے آپ کو؟ پڑھ کے جو چینجز آئیں گے آپ میں، یہ وہ آپ کی حسرت ہٹا دے گی، یہ برکت لائے گی آپ کی لائف میں۔ اسی لیے سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے۔ اسی لیے سورہ قصص کی 85 نمبر آیت میں آتا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے آپ پہ فرض کر دیا، یعنی کہ یہ قرآن جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح قرآن کو پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا بھی فرض ہے۔ اور یہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ جب تک ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے سلیبس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا چیزیں سکھا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، کوئی بھی چیز دیکھیں، آپ کوئی بھی کورس کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو کتاب کو کیا آپ ریڈنگ کرتے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر بننا چاہے، کوئی انجینئر بننا چاہے، کتابوں کو ریڈنگ کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ سمجھو اسے، اس کے کانسیپٹ کلیئر کرو، یہی بولتے ہیں نا؟ کیوں بولتے ہیں وہ کانسیپٹ کلیئر کرنا؟ یا سائنس پڑھ رہے ہو یا آپ کچھ بھی کر رہے ہو، میتھ پڑھ رہے ہو، کیا کہتے ہیں؟ کانسیپٹ کلیئر کرے نا۔ تو یہ پڑھ کے تو آئے گا، سمجھ کے تو آئے گا۔ پھر ہم ایسے کیسے بیوقوف بن گئے کہ قرآن کو ہم نے یہ سمجھا کہ بس صرف ریڈنگ کریں اور فلاح مل جائے گی، بنا سلیبس کی کتاب پڑھے ہم کیسے چیزیں کانسیپٹ کے لیے ہمارے کلیئر ہوں گے؟ اسی وجہ سے پھر ہمارے اندر کیا آ گئی ہے؟ گمراہی، یعنی کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پھر جو ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے بس اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ مفلحون اگر لوگوں میں آپ کو شامل ہونا ہے تو اب کمر کس لینی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس قرآن کو صحیح طور پہ سمجھا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کے راستے کھلیں گے، اور آپ اپنے اندر دیکھیں گے کہ تبدیلیاں کتنی آ رہی ہیں، کتنی آپ اپنے آپ کو مطلب گناہوں کو پہچاننا شروع کر دیں گے، شیطان کی چالوں کو پہچاننا شروع کر دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آپ کو پہچان میں آنے لگے گی، اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی کہ پہچان آپ کے دلوں میں راسخ ہونے لگے گی۔ اور یہ جب بھی ہوگا جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، آج آپ کا سبق یہیں تک ہے، 5 نمبر آیت تک ہم نے کرا۔ پھر میں بار بار آپ سے کہتی رہوں گی کہ آپ اس میں غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیں، اب غور و فکر کرا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یہاں پہ کیوں کہا، یہ چیز یہ کیوں ہے۔ کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم ترجمہ بھی پڑھتے ہیں تو بس پڑھ کے نکل جاتے ہیں، تھوڑا ٹھہر کے ذرا سوچنے کی عادت ڈیولپ کریں۔ چلیں، خدا حافظ، اللہ کے سپرد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ کے سپرد ہم سب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خدا حافظ، اللہ کے سپرد۔